बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है शमशान नावल एपिसोड नंबर 3। इमरान ने दिल में खुदा से अपने गुनाह की माफ़ी मांगी और फिर बदरू औरत से पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? बदरू ने कहा, मैं तुम्हारी वजह से कुंडला जादूगर की कैद से ज़रूर आज़ाद हो गई हूँ, मगर मेरी असली तिलिस्मी ताकत मुझे वापस नहीं मिली। तो फिर मैं क्या करूँ? इमरान ने बेजारी से कहा। बदरू औरत बोली, मेरी तिलिस्मी ताकत भी तुम ही मुझे वापस ला कर दोगे, क्योंकि तुम्हारे सिवा ये काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। इमरान ने कहा, मैं जादू टूने के इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहता, मैं इन्हें गुनाह समझता हूँ। बदरू औरत की सुर्ख आंखों की सुर्ख रोशनी तेज हो गई। उसने गुस्से से कहा, मेरा सिंदूक खोलकर मुझे आज़ाद करने के बाद तुम मेरे कैदी बन चुके हो। तुम जब तक मुझे मेरी ताकत वापस लाकर नहीं दोगे, तुम्हें मेरी कैद से रिहाई नहीं मिल सकेगी। उसी असना में इमरान ने देख लिया था कि कोठरी का दरवाजा खुला हुआ था। चूंकि इमरान को उस बदरू की सफली ताकत का अभी अंदाजा नहीं था, इसलिए वो यही समझ रहा था कि वो पूरी ताकत से भागकर इस मनहूस खंडर से बाहर निकल जाएगा। वो खटे हुए बदन का सेहतमंद नौजवान था और अक्सर जॉगिंग वगैरह करता रहता है। जैसे ही बदरू औरत ने अपनी बात खत्म की, इमरान बंदूक की गोली की मानित खुले दरवाजे की तरफ भागा। जैसे ही वो दरवाजे के करीब आया, दरवाजा एक धमाके के साथ बंद हुआ। इमरान ने दरवाजे को जोर से धक्का दिया, मगर उसे लगा कि वो दरवाजा पत्थर की दीवार की तरह सख्त हो चुका है। उसे बदरू की आवाज आई, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे कैदी बन चुके हो और जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं करते तुम्हें मेरी कैद से रिहाई नहीं मिल सकेगी। इमरान ने पलट कर देखा, बदरू औरत उसी तरह तख्त पर बैठी थी। अब उसकी सुर्ख आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। उसने कहा, मेरे पास आओ। इमरान एक बेबसो मजबूर इंसान की तरह उसके पास चला गया। उसने इमरान से कहा, मेरा ख्याल था कि तुम मेरा कहा मान लोगे और मुझे तुम्हें अपना असली रूप दिखाने की जरूरत न पड़ेगी, लेकिन अब लगता है कि मुझे अपना असली रूप तुम्हें दिखाना ही पड़ेगा। उसके साथ ही बदरू औरत उठकर खड़ी हुई। एक झटके से उसने अपने सर को ऊपर की तरफ उठाया और उसके हलक से एक भयानक चीख बुलंद हुई। इमरान उसकी चीख की आवाज से लरज उठा। वो चंद कदमों के फासले पर बदरू के सामने खड़ा सहमी हुई नजरों से उसे देख रहा था। उसके देखते देखते उस औरत के बाल एक दूसरे में उलझकर झाड़ी से बन गए। चेहरे का रंग स्याह हो गया, सुर्ख रेशमी लिबास गायब हुआ और उसकी जगह उसके स्याह बदन पर धज्जियां लटकने लगी। उसके बाजू भी स्याह हो गए, खातू के नाहन छुरियों की तरह बाहर को निकल आए। उस बदरूप औरत की शक्ल इतनी डरावनी और खौफनाक हो गई थी कि खौफ के मारे इमरान के रोंगटे खड़े हो गए। औरत ने एकदम दोनों खातों का रुख इमरान की तरफ करके दोबारा खलक से चीख की आवाज निकाली और दोनों खातों को जोर से झटका। उसके खातों में से कड़कती बिजलियों की सुर्ख शुआएं निकलकर इमरान के गिर्द जमीन पर पड़ी और उन कड़कती आसमानी बिजली ऐसी शुआओं ने सुर्ख शोले बनकर इमरान के इर्द गिर्द एक दायरा बनाया। इमरान को इन शोलों के दायरे के अंदर जबरदस्त झटके लगने लगे। वो गिर पड़ा और मछली की तरह तड़पने लगा। बदरू औरत के हलक से एक बार फिर चीख बुलंद हुई और इमरान के गिर्द आग के शोलों का दायरा गायब हो गया। इमरान अभी तक अदमुआसा होकर फर्श पर पड़ा था। बदरू औरत दोबारा हसीन औरत के रूप में वापस आ गई। उसने आगे बढ़कर इमरान का बाजू पकड़ा, उसे सहारा देकर उठाया। इमरान ने उस चुड़ैल को दोबारा हसीन औरत के रूप में देखा तो उस पर उसके हुस्न का कोई असर न हुआ, बल्कि उसे वो हुस्न गुनाह आलूद और कराहत अमेज लगा। उस बदरू औरत ने जब इमरान को बाजू से पकड़ा था तो उसकी हालत फिर से नॉर्मल हो गई थी और उसे ऐसे लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन इतना उसे यकीन हो गया था कि वो उस औरत के काले जादू के तिलिस्मी जाल में बुरी तरह से फंस चुका है। ऐसा भयानक और खौफनाक तजुर्बा इमरान को जिंदगी में पहले कभी ना हुआ था। एक बात उसके जहन में बिल्कुल वाज़ेह थी कि इसके साथ जो कुछ भी हो रहा है ये इसे इसकी शैतानी ख्वाहिशात की सजा में रही है और इसके बचने की सिर्फ एक ही सूरत थी कि वो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और आइंदा से गुनाह न करने का अहद करे। इसलिए कहते हैं कि इंसान को हमेशा गुनाह से बचना चाहिए और अपने ख्यालात और अपनी निगाहों को पाक साफ रखना चाहिए। सिर्फ ऐसा करने ही से इंसान नेक पाकीज़ा जिंदगी बसर कर सकता है। बदरू औरत ने इमरान को अपने पास बिठाया और बोली, अब तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो गया होगा, मैं ठीक कह रही हूँ ना?
इमरान का गला खुश्क हो रहा था। उसने आहिस्ता से सिर्फ इतना कहा, हाँ। बदरू औरत कहने लगी, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी ताकत मुझे वापस दिलाने के लिए तुम्हें क्या करना होगा। जादूगर कुंडला ने मुझ पर मौत का तिलिस्म फूंकने के बाद मुझे साकित करके संदूक में बंद करने के बाद मेरी तिलिस्मी ताकत मेरे जिस्म से अलग करके एक पुतले में डाल दी थी। अगर वो पुतला मुझे मिल जाए तो मेरी पूरी की पूरी जिंदगी तिलिस्मी ताकत मेरे पास वापिस आ जाएगी और फिर मैं जादूगर कुंडला की कैद से आज़ाद हो जाऊंगी और ये पुतला सिवाय तुम्हारे दुनिया का और कोई शख्स नहीं ला सकता, क्योंकि तो तुम मेरी आवाज़ सुनकर खौफ से बेहोश नहीं हुए थे, मरे नहीं थे। दूसरे तुम्हारे बाएं बाजू पर चांद ग्रहण के दोनों दायरों वाले निशान मौजूद है। तुम्हारा वजूद मेरी हमेशा की जिंदगी और मेरी जबरदस्त तिलिस्मी ताकत की जमानत है। इमरान ने पूछा, मैं तुम्हारा गुलाम और कैदी बन चुका हूँ। जो तुम कहोगी वो मुझे मजबूरन करना ही पड़ेगा, लेकिन मैं तुमसे भी एक बात की जमानत चाहता हूँ, एक वादा लेना चाहता हूँ। बदरू औरत ने पूछा, कहो तुम क्या चाहते हो। इमरान ने कहा, मुझसे वादा करो कि जब मैं तुम्हें तुम्हारा तिलिस्मी ताकत वाला पुतला वापस लाके दूंगा तो तुम मुझे आज़ाद कर दोगी, उसके बाद मुझसे कोई सरोकार नहीं रखोगी। बदरू बोली, जब मुझे मेरा पुतला मिल जाएगा तो फिर मेरा तुम्हारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तुमने ये खेल इसलिए रचाया था कि तुमको अपने कब्जे में लेकर तुमसे अपना तिलिस्मी पुतला वापस मंगवाऊं, क्योंकि जहां वो पुतला रखा है वहां सिवाय तुम्हारे दूसरा कोई दाखिल नहीं हो सकता। जब मुझे मेरा पुतला मिल गया और मेरी ताकत वापस आ गई तो मुझे क्या जरूरत कि तुमसे कोई सरोकार रखूं। मैं वादा करती हूँ कि अपना मकसद हासिल हो जाने के बाद मैं तुमसे हमेशा के लिए अलग हो जाऊंगी। इमरान बोला, अब मुझे बताओ कि वो तिलिस्मी पुतला कुंडला जादूगर ने किस जगह पे छुपाया है। बदरू औरत ने कहा, जिस शहर में तुम रहते हो उस शहर के जनूब में एक किलानुमा पुराना तारीखी खंडर है। क्या तुमने कभी वो खंडर देखा? इमरान ने कहा, हाँ मैंने वो किलानुमा खंडर देखा है। बदरू औरत बोली, खंडर सैकड़ों बरस से वीरान और शिकस्ता हालत में पड़ा है। उसके नीचे एक खुफिया तहखाना है जो एक मिद्दत से बंद पड़ा है। आज तक कोई उसके अंदर नहीं गया क्योंकि किसी को उसका रास्ता मालूम नहीं। इमरान ने कहा, मैं उसके अंदर कैसे जाऊंगा? बदरू औरत कहने लगी, मैं तुम्हें उसके अंदर जाने का खुफिया रास्ता बताऊंगी। जब तुम उसके अंदर दाखिल हो जाओगे तो तुम्हें स्याह पत्थर का एक चबूतरा नजर आएगा। उस चबूतरे पर एक औरत की लाश पड़ी होगी। लाश गल-सड़ चुकी होगी, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बाकी होगा। उसके ऊपर सुर्ख रंग की चादर पड़ी होगी। लाश के ढांचे के अंदर पसलियों के नीचे लोहे का एक गोल डिब्बा पड़ा होगा जिस पर काली बिल्ली की शक्ल बनी हुई होगी। तुम उस डिब्बे को खोलोगे तो तुम्हें उसमें लकड़ी का एक छोटा सा पुतला मिलेगा जिसके सीने और सर में मेहें ठुकी हुई होंगी। यही वो पुतला है जिसके अंदर मेरी जबरदस्त तिलिस्मी ताकत को जादूगर कुंडला ने बंद कर दिया है। तुम वो पुतला मुझे लाकर दोगे, मैं अपनी उस हवेली में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। इमरान ने सब कुछ बड़े गौर से सुन लिया था, मगर अपने दिल में उसने अहद किया कि इस मनहूस खंडर से निकलने के बाद वो इस बदरू औरत और उसके पुतले पर लानत भेजेगा और फिर कभी भी इस खंडर का रुख नहीं करेगा। बदरू औरत कहने लगी, एक और बात मैं तुम्हें बता देना जरूरी समझती हूँ और वो ये है कि इस खुफिया तहखाने की खुफिया राहदारी पर एक ऐसा खूनी तिलिस्म फूंका गया है कि तुम्हारे सिवा अगर मैं भी उस राहदारी में दाखिल हो जाऊं तो फौरन मेरे जिस्म को आग लग जाएगी और मैं जलकर राख हो जाऊंगा। अगर तुम्हारी बाजू पर चांद ग्रहण के महसूस 2 निशान न होते तो इस खुफिया राहदारी में दाखिल होते ही तुम्हारा जिस्म भी जलकर राख बन जाता, मगर तुम्हारी बाजू पर चांद ग्रहण के 2 निशान जादूगर कुंडला के खूनी तिलिस्म को बेअसर कर देंगे। उसके बाद जब तुम तहखाने में जाओगे और हड्डियों का ढांचा बनी औरत की लाश पर से चादर हटा दोगे तो ये मत समझना कि वो किसी मामूली औरत की लाश है। नहीं, वो औरत अपने वक्त की सबसे खतरनाक और खौफनाक जादूगरनी थी। कुंडला ने उस पर काला जादू करके उसे हिलाकर डाला और फिर उसका सीना खोलकर उसकी पसलियों के नीचे मेरे पुतले वाला डिब्बा रखा। उसके बाद उसने लाश के इर्द गिर्द एक तिलिस्मी हिसार खींचा जिसके अंदर अगर दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर सामरी भी दाखिल होता तो उसके जिस्म के टुकड़े उड़ जाते, मगर तुम्हें कुछ ना होगा क्योंकि तुम्हारे अंदर चांद ग्रहण के खास 2 दायरे नुमा निशानों ने उस तिलिस्म से महफूज रहने की ताकत पैदा कर दी है जिसका सिर्फ मुझे इल्म था और मैं तुम्हारी इसी ताकत से फायदा उठाना चाहती हूँ। इमरान तो फैसला कर चुका था कि वो उस बदरू को कोई बात नहीं मानेगा और वहां से निकलते ही सब कुछ भूल जाएगा। उसने कहा, क्या मैं जा सकता हूँ? बदरू औरत ने अपनी सुर्ख आंखें इमरान के चेहरे पर गाड़ी और बोली, एक और बात याद रखना, मेरा ये राज किसी को न बताना। मेरे दरमियान जो बातें हुई हैं इसका जिक्र हरगिज किसी से न करना। दूसरी बात यह है कि ये हरगिज ना समझना कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। नहीं, जब तक तुम मेरा काम पूरा नहीं करते और मुझे मेरी ताकत वाला पुतला वापस लाकर नहीं देते तुम मुझसे छुटकारा नहीं पा सकोगे। तुम अगर जमीन की 7वीं तह में भी जाकर छुप जाओगे तो मैं तुम्हें वहां से भी निकाल लाऊंगी। अब जाओ।
بدرو عورت کے منہ سے جملہ سن کر عمران کو لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر سے بھاری بوجھ اتار کر پھینک دیا ہے۔ بدرو عورت نے، جو اس وقت حسین عورت کے روپ میں تھی، عمران کا ہاتھ اپنے مردے کے تحت ٹھنڈے ہاتھ میں لے لیا اور اسے ساتھ لیے دروازے کی طرف بڑھی جو کہ بند تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے کے سامنے آئی، دروازے کا ایک پٹ اپنے آپ کھلا۔ اب وہ عمران کو لے کر تیسری کوٹری میں آئی جہاں عمران طوفانی رات کو پہلی بار آیا تھا۔ اس نے پہلی بار بند کوٹری میں سے آتی اس عورت کی منحوس آواز سنی۔ اس کوٹری کا پوسیدہ دروازہ بھی بند تھا۔ بدرو عورت نے عمران کا ہاتھ چھوڑا اور کہا، جاؤ اور جیسا میں نے کہا ہے ویسے ہی کرو اور جتنی جلدی ہو سکے میرا پتلا واپس لا کر میرے حوالے کرو۔ عمران نے کہا، مگر دروازہ تو بند ہے۔ بدرو عورت بولی، میں نے اسے تمہارے لیے کھول دیا ہے۔ عمران نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا تو اس کا ایک پٹ کھلا ہوا تھا۔ عمران جلدی جلدی قدم اٹھا کر کوٹری سے باہر آیا اور پھر 1 منٹ کے بعد وہ منحوس کھنڈر کے پاس کھڑا تھا۔ باہر رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا اور شہر کی ہلکی ہلکی نیلی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی۔ عمران نے باہر آتے ہی ایک گہرا سانس لیا۔ یہ ایک طرح سے اطمینان کا سانس تھا۔ شہر کی تر و تازہ ہوا نے اس کے اندر زندہ رہنے کا جذبہ بیدار کر دیا تھا، اور کھنڈر کے اندر جو عصبی واقعات اس کے ساتھ پیش آئے تھے وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کے ذہن سے غائب ہو گئے تھے۔ وہ درختوں کے جھنڈوں میں قصبہ رونوا کی طرف چل پڑا۔ وہاں سے اسے 1 گھنٹے بعد لاہور جانے والی گاڑی مل گئی اور وہ اس میں سوار ہو کر دوپہر کے وقت اپنے شہر پہنچ گیا۔ گھر میں اس کے والدین سخت پریشان تھے۔ اس کی منگیتر رخسانہ بھی اس وقت موجود تھی۔ جیسے ہی عمران گھر میں آیا، ڈیڈی نے غصے میں پوچھا، کہاں سے آ رہے ہو؟ ساری رات کہاں رہے؟ تمہیں ذرا بھی خیال نہ آیا کہ تمہارے اس طرح غائب ہونے سے ہم لوگ کتنے پریشان ہوں گے؟ عمران صوفے پہ بیٹھا۔ ممی نے عمران کے ڈیڈی سے کہا، اب زیادہ مت ڈانٹے اسے، خدا کا شکر ہے کہ ہمارا بیٹا گھر آ گیا۔ ممی نے عمران سے پوچھا، عمران بیٹا تم کہاں چلے گئے تھے؟ پہلے کبھی بھی تم اس طرح رات پر غائب نہیں رہے، کم از کم ہمیں فون ہی کر دیتے کہ تم اپنے کسی دوست کے ہاں رات گزارو گے۔ رخسانہ کہنے لگی، آخر تم کہاں تھے؟ عمران نے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہوئی ڈیڈی کہ میں گھر سے کالج آنے کے لیے نکلا تو کالج کے گیٹ پر مجھے میرا ایک دوست ملا جو جیپ لے کر آیا تھا۔ یہاں سے بہت دور ایک گاؤں کے پاس اس کا فارم ہے، وہ مجھے وہاں لے گیا۔ میں نہیں جانا چاہتا تھا، مگر اس نے میری ایک نہ سنی اور کہنے لگا کہ میں نے آج اپنے ہاتھ سوزوکی فارم پر دعوت رکھی ہے، صرف تمہیں لینے آیا ہوں، شام کو واپس چھوڑ جاؤں گا۔ بس میں مجبور ہو گیا اور اس کے ساتھ اس کے فارم پر چلا گیا۔ وہاں ٹیلی فون کی سہولت بھی نہ تھی، اس لیے آپ کو فون نہ کر سکا۔ سوچا تھا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد وہاں سے واپس آ جاؤں گا، لیکن ایک دم بادل آئے اور ساری رات بارش ہوتی رہی، جس کی وجہ سے میں وہاں سے نکل نہ سکا۔ اب صبح صبح اس کا ڈرائیور مجھے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ اس دوران رخسانہ عمران کی طرف بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے شک تھا کہ عمران جھوٹ بول رہا ہے اور جہاں وہ کہہ رہا ہے وہاں نہیں گیا تھا، مگر ممی اور ڈیڈی کو عمران کے بیان پر یقین تھا۔ ڈیڈی نے اسے سرزد ضرور کی تھی کہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔ ممی نے کہا، چلو منہ دھو لو، میں کھانا لگواتی ہوں۔ ممی اور ڈیڈی چلے گئے۔ کمرے میں رخسانہ اور عمران تھے تو رخسانہ نے کہا، عمران سچ سچ بتاؤ تم رات کہاں تھے؟ عمران خود رخسانہ کو اپنے ساتھ گزری ہوئی بھیانک رات کے بارے میں سنانے کے لیے بےتاب تھا۔ کہنے لگا، میں اس وقت تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، کھانا کھانے کے بعد کالج کی کینٹین میں چلیں گے، وہاں بتاؤں گا کہ رات میں کہاں تھا۔ سب نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا۔ اس کے بعد عمران نے موٹر سائیکل نکالی، رخسانہ کو پیچھے بٹھایا اور اپنی کالج کی طرف چل پڑا۔ کالج کی کینٹین کھلی تھی، اس وقت وہاں کوئی اسٹوڈنٹ نہیں تھا۔ دونوں کینٹین کی کھڑکی کے پاس بیٹھے۔ رخسانہ بولی، اب بتاؤ رات کہاں گزاری؟ پہلے تم کبھی اس طرح گھر سے رات پر غائب نہیں رہے، ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ رخسانہ مسکرا رہی تھی۔ عمران سنجیدہ تھا، کہنے لگا، رخسانہ میں جو کچھ تمہیں بتانے لگا ہوں تم سنو گی تو تمہیں یقین نہ آئے گا۔ تم یہی کہو گی کہ میں الف لیلا کی کوئی کہانی سنا رہا ہوں، لیکن یقین کرو میرے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ رخسانہ نے پوچھا، عمران تم بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ عمران نے چائے کا ایک گھونٹ پی کر اپنے خشک حلق کو تر کیا اور بولا، اس وحشتناک واقعے کی ابتدا اس روز ہوئی جب میں یہاں سے دور افتادہ علاقے میں نو دریافت شدہ تاریخی کھنڈر کو دیکھنے کے لیے گیا تھا۔ جیسے کہ تم جانتی ہو کہ اس روز صبح ہی سے آسمان پر بادل چھا رہے تھے۔ تم لوگوں نے مجھے منع کیا کہ موسم خراب ہے، میں نہ جاؤں، مگر میں نے کسی کی نہ سنی اور موٹر سائیکل نکال کر نکل پڑا۔ راستے میں بارش اور آندھی کا طوفان آیا۔ اس کے بعد عمران کے ساتھ اندھیری رات میں عصبی کھنڈر میں پناہ لینے کے بعد جو کچھ گزری، اس سے اگلے دن جب بدرو ایک حسین و جمیل عورت کے روپ میں اسے اپنی طرف آمادہ کرنے اور اسے عصبی کھنڈر میں بلانے کے لیے رات کو اس کے خواب میں آئی اور پھر وہ کسی کو بتائے بغیر ایک بار پھر عصبی کھنڈر میں پہنچا، اس کے بعد جن بھیانک واقعات کا انکشاف ہوا وہ سب کچھ عمران نے رخسانہ کو بتایا۔ رخسانہ حیرت کے ساتھ سارے واقعات سنتی رہی۔ عمران نے آخر میں کہا، مجھے بے حد پچھتاوا ہے کہ میں کیوں دوسری بار اس عصیب زدہ عورت سے ملنے کھنڈر چلا گیا، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔
رخسانہ کہنے لگی اب تم نے کیا سوچا؟ عمران بولا میں نے تو یہ فیصلہ کیا کہ میں ان ساری باتوں کو ایک ڈرانا خاص سمجھ کر بھول جاؤں گا، مجھے اس بدرو کے طلسمی پتلے کو تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رخسانہ نے کہا میں بھی تمہیں یہی مشورہ دینے والی تھی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جو کچھ تم نے دیکھا وہ محض تمہارا وہم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر تم نے ان باتوں کو حقیقت سمجھ لیا اور بدرو کا پتلا لینے جہاں اس بدرو نے کہا ہے وہاں چلے گئے تو خدا جانے پھر کیا ہو اور کہیں تم سچ مچ کسی مصیبت میں پھنس نہ جاؤ۔ عمران نے کہا میں نے بھی یہی فیصلہ کیا۔ رخسانہ نے کہا لیکن تم کہتے ہو کہ اس بدرو نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم نے اس کا کہا نہ مانا اور اس کو طلسمی پتلا نہ لا کر دیا تو وہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ مجھے تو ڈر لگنے لگا ہے عمران۔ عمران نے کہا اس کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم خلائی دور میں رہ رہے ہیں، یہ کمپیوٹر کا زمانہ ہے، آج کے سائنسی زمانے میں اس قسم کی بدروہیں کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن تم اس کا ذکر کسی سے نہ کرنا، اس راز کو اگر یہ کوئی راز ہے تو اپنے تک ہی رکھنا۔ رخسانہ کہنے لگی میں نے کسی کو بتایا بھی تو وہ میری ہنسی اڑائے گا، آج کل ان باتوں پر کون اعتبار کرتا ہے۔ رخسانہ کے ساتھ باتیں کرنے سے عمران کے دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ کچھ دیر بعد وہ کالج کی کینٹین سے نکل آئے، سورج غروب ہو رہا تھا۔ عمران نے کہا چلو میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کرتا ہوں۔ رخسانہ نے کہا تم پہلے ہی بڑے تھکے ہوئے ہو، تم جا کر آرام کرو، میں رکشہ لے کر چلی جاؤں گی۔ عمران کے اصرار کے باوجود رخسانہ نے اسے بھیجا اور خود ایک رکشے میں سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ رات کا کھانا عمران نے ممی ڈیڈی کے ساتھ کھایا، اس کے بعد وہ ان کے پاس بیٹھا ٹیلی ویژن پر پروگرام دیکھتا رہا۔ رات کے 9 بجے وہ سونے کے لیے اپنے بیڈ روم میں آیا، کچھ دیر تک بستر پر لیٹا پڑتا رہا، پھر لیمپ ٹیبل بجھا کر سو گیا۔ کمرے کی دیوار پر لگی ہوئی گھڑی رات کے پورے 12:15 بجا رہی تھی کہ اچانک عمران کی آنکھ کھلی۔ اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے کندھے کو زور سے ہلایا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بیڈ روم میں گہری خاموشی تھی، کھڑکی پر سفید باریک پردہ گرا تھا جس میں سے دھندلی دھندلی زرد چاندنی کا عکس کمرے میں پڑ رہا تھا۔ عمران نے اسے اپنا وہم خیال کیا اور دوبارہ سونے ہی لگا تھا کہ اچانک کھڑکی کا سفید پردہ زور زور سے پھڑپھڑانے لگا۔ عمران نے سوچا کہ شاید باہر تیز ہوا چلنے لگی ہے۔ وہ کھڑکی بند کرنے کے لیے بستر سے اترنے ہی لگا تھا کہ اچانک پلنگ کے سرہانے رکھی ہوئی چھوٹی میز ایسے ہلنے لگی جیسے کہ زلزلہ آ گیا ہو۔ عمران وہیں کا وہیں پلنگ پر بیٹھا رہا مگر صرف میز ہل رہی تھی، اس کا پلنگ نہیں ہل رہا تھا۔ پھر ایسے ہوا کہ کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے ایک بھیانک چیخ کی آواز بلند ہوئی۔ عمران کی حلق سے بھی خوف کے مارے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ دوسرے لمحے کھڑکی میں وہی بدرو عورت اپنے خوفزدہ سیاہ چہرے اور چڑیلوں جیسے الجھے ہوئے بالوں کے ساتھ نمودار ہوئی اور ہوا میں تیرتی ہوئی کھڑکی میں سے نکل کر عمران کے پلنگ کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور اسے اپنی سرخ لہو رنگ آنکھوں سے تکنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے سرخ چنگاریاں پھوٹ رہی تھی۔ عمران بت بنا اسے تک رہا تھا۔ دہشت کے مارے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ بدرو عورت نے ڈراؤنی اور غسیلی آواز میں کہا اگر تمہارا زندہ رہنا میرے وجود کے لیے ضروری نہ ہوتا تو تمہیں اس بستر پر ابھی چلا کر راکھ کر دیتی، مگر میں تمہیں ابھی مارنا نہیں چاہتی، کم از کم اس وقت تک نہیں ماروں گی جب تک تم مجھے میرا پتلا لا کر نہیں دیتے۔ پھر اس بدرو نے اپنا ہاتھ عمران کی طرف بڑھایا اور اپنی سیاہ انگلی کا نوکیلا تیز ناخن عمران کی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے کہا تم نے میرا راز نہ صرف یہ کہ اپنی منگیتر کو بتایا بلکہ یہ فیصلہ کیا کہ تم میرا پتلا مجھے لا کر نہیں دو گے، میں تمہیں اس کا مزہ چکھاتی ہوں۔ بدرو ایک دم 2 قدم پیچھے ہٹی، اس نے اپنا ہاتھ زور سے جھٹک کر عمران کی طرف کیا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے سرخ چنگاریاں نکل کر عمران کے جسم سے ٹکرائی۔ عمران پلنگ سے 4 فٹ اوپر اچھل کر فرش پر گرا اور اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی جس طرح کی بدرو عورت کی آنکھیں تھی۔ وہ فرش پر تڑپنے لگا۔ اسے اپنے جسم میں آگ لگتی محسوس ہوئی جیسے اس کا خون اس کی رگوں میں کھولتا ہوا لاوا بن کر بہہ رہا ہو۔ اس کے جسم کے ساتھ بجلی کی لہریں سی چمٹ رہی تھی۔ اس کے حلق سے انتہائی اذیتناک گٹی گٹی آوازیں نکلنے لگی۔ تب آسیبی عورت نے اپنے سیاہ بازو کو جھٹک کر اپنا ہاتھ عمران کی طرف کر کے لہرایا۔ عمران کا لرزتا ہوا جسم ایک دم ساکت ہوا۔ اس کے جسم کے ساتھ بجلی کی جو لہریں چمٹی ہوئی تھی وہ غائب ہو گئی، مگر وہ ادموا سا ہو کر فرش پر ہی پڑا رہا۔ بدرو کچری نے اسے حکم دیا اٹھو اور بستر پر بیٹھ جاؤ۔ عمران ایک دم سے اٹھا اور پھر جیسے کسی غیبی طاقت نے اسے بستر پر بٹھا دیا۔ عمران کی آنکھیں جو خون کی طرح سرخ تھی آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ بدرو عورت نے کہا کیا اب بھی تو میرا حکم نہیں مانے گا؟ عمران کے منہ سے اپنے آپ نکلا نہیں، میں تمہارا ہر حکم مانوں گا، جو بھی تم کہو گی وہ میں کروں گا۔ بدرو عورت نے کہا تو پھر سنو، کل اماوس کی اندھیری رات ہوگی۔ اماوس کی رات سب سے تاریک رات ہوتی ہے، مگر میں نے تمہاری آنکھوں میں ایسی طاقت ڈال دی ہے کہ تم اندھیری رات میں بھی سب کچھ دیکھ سکو گے۔
تم کل آدھی رات کے بعد اس ویران کھنڈر میں جاؤ گے جہاں جادوگرنی کی لاش کے ڈھانچے میں میرا پتلا پڑا ہے، اور تم وہ پتلا وہاں سے اٹھا کر میرے پاس لاؤ گے، اور خبردار اگر اب تم نے اس کا ذکر کسی سے کیا تو میں تمہیں 1 مہینے کے لیے زمین میں زندہ دفن کر دوں گی۔ اتنا کہہ کر بدرو عورت فرش پر سے اوپر کو اٹھی اور کمرے کی فضا میں تیرتی ہوئی کھڑکی میں سے باہر نکل کر غائب ہو گئی۔ حیرت کی بات ہے کہ اس ہنگامے کے گھر میں کسی کو خبر نہ ہوئی، کسی نے بدرو کی بھیانک چیخ کی آواز نہ سنی۔ اس کے ممی ڈیڈی کا کمرہ پاس تھا، مگر بدرو کی بھیانک چیخ بھی انہیں بیدار نہ کر سکی۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ بدرو کی چیخ کی آواز صرف عمران کو سنائی دے سکتی تھی، صرف عمران ہی بدرو کو دیکھ سکتا تھا اور اس کی آواز سن سکتا تھا۔ بدرو کے جانے کے بعد عمران کتنی دیر تک پتھر کا بت سا بنا بستر پر اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھا اور باتھ روم میں گیا۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں ابھی تک تھوڑی تھوڑی سرخ تھی۔ وہ اپنی آنکھیں دیکھ کر خود ہی ڈرا، کیا اس کی آنکھیں لال ہو گئی تھی؟ اس کا جسم ایسے ٹوٹ رہا تھا جیسے اسے کسی نے روئی کی طرح دھنک دیا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پلنگ پر آ کر گرا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ وہ کسی بھی حالت میں بدرو کا پتلا لینے ویران میں کھنڈر میں نہیں جانا چاہتا تھا، لیکن اس پر جو اذیتناک لمحے گزرے تھے انہوں نے عمران کو اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور کر دیا۔ دیر تک آنکھیں کھولی وہ بستر پر پڑا رہا، پھر اپنے آپ اسے نیند آ گئی۔ صبح دیر سے سویا رہا، اس کی ممی نے آ کر اسے جگایا اور کہا، عمران بیٹا 10 بج گئے ہیں کہ آج کالج نہیں جاؤ گے؟ عمران کو اپنی ممی کی آواز کسی دوسری دنیا سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اٹھا، اس کا جسم ابھی تک درد کر رہا تھا، مگر اس نے اپنی ممی پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ کہنے لگا، سوری ممی، رات دیر تک پڑھتا رہا۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر کالج پہنچا۔ کالج میں کلاس لگ چکی تھی۔ وہ کتابیں ہاتھ میں لیے دبے دبے قدم اٹھاتا کلاس روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ 7 والی قطار میں رخسانہ نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرائی۔ عمران بھی زبردستی تھوڑا سا مسکرایا اور خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا لیکچر سننے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ پروفیسر کیا کہہ رہا ہے، وہ صرف اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ رہا تھا۔ دراصل عمران کا ذہن یہ سوچ سوچ کر پریشان تھا کہ اسے ہر حالت میں آدھی رات کے بعد ویران کھنڈر میں جانا پڑے گا۔ اس کی حالت اس آدمی کی جیسی تھی جسے آدھی رات کے بعد موت کی سزا دی جانے والی ہو۔ کلاس ختم ہوئی تو رخسانہ اس کے پاس آئی، کہنے لگی، کیا بات ہے عمران، تم بڑے پریشان دکھائی دیتے ہو، شاید ابھی تک تم پر یہ گزرے ہوئے بھیانک واقعات کا اثر باقی ہے۔ عمران نے کہا، ہاں رخسانہ، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ واقعات اتنے ڈراؤنے تھے کہ میری جگہ اگر کوئی دوسرا شخص ہوتا تو اس کی حالت شاید مجھ سے بھی خراب ہوتی۔ رخسانہ نے کہا، چلو باغیچے میں چل کر بیٹھتے ہیں۔ کالج کی رات میں ایک جگہ آ کر دونوں گھاس پر بیٹھے۔ رخسانہ بڑے غور سے عمران کو دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، عمران ایسے لگتا ہے کہ جیسے تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو۔ عمران نے یوں ہی ٹالتے ہوئے مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم سے چھپانے والی تو اب کوئی بات نہیں رہی، سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے۔ رخسانہ نے کہا، کیا رات کو پھر کوئی واقعہ ہوا ہے؟ عمران نے ہنس کر کہا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ایک ڈراؤنا خواب تھا، گزر گیا۔ تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ رخسانہ نے پیار بھرے لہجے میں پوچھا۔ عمران نے رخسانہ کا ہاتھ تھاما اور بولا، میں نے تمہارے آگے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ رخسانہ نے محسوس کیا کہ عمران کا ہاتھ ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، تمہارا ہاتھ تو بڑا ٹھنڈا ہے، کیا بات ہے عمران؟ عمران کے اندر بدرو عورت کی وجہ سے ایک ہلچل سی مچی تھی، مگر وہ اپنی جذباتی کیفیت کو رخسانہ سے چھپانا چاہتا تھا۔ اس نے یوں ہی کہہ دیا، ویسے ہی ٹھنڈ رہا ہے، کوئی خاص وجہ نہیں۔ عمران کو بدرو نے حکم دیا تھا کہ وہ آج آدھی رات کے بعد اس کا پتلا لینے جائے گا۔ عمران کسی حالت میں بھی اس مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ وہ بدرو کی عصبی طاقت دیکھ چکا تھا اور جانتا تھا کہ اگر اس نے بدرو عورت کا حکم نہ مانا تو وہ اسے ہلاک تو نہیں کرے گی، کیونکہ سوائے عمران کے اس کا طلسمی طاقت والا پتلا کوئی دوسرا شخص نہیں لا سکتا تھا۔ لیکن اسے کچھ وقت کے لیے زمین میں زندہ ضرور دفن کر دے گی، جہاں وہ نہ تو زندوں میں ہوگا اور نہ ہی مردوں میں ہوگا۔ عمران اسی وجہ سے ذہنی طور پر پریشان تھا، لیکن وہ اپنی پریشانی کا اظہار کسی کے آگے نہیں کر سکتا تھا۔ بدرو عورت نے کسی کے آگے یہ راز ظاہر کرنے سے سختی سے منع کیا تھا۔ اس خیال سے کہ رخسانہ کو کہیں مزید شک نہ پڑے، عمران نے کالج کی باتیں شروع کی۔ کالج میں 2 پیریڈ پڑھنے کے بعد وہ گھر واپس آیا۔ پہلے اس نے سوچا کہ جہاں وہ رات کو بدرو عورت کا پتلا لینے جا رہا ہے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ رات کو گھر واپس نہ آئے، بہتر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر گھر والوں سے رات باہر گزارنے کی اجازت لے لے۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہی فیصلہ کیا کہ وہ بدرو کا پتلا لے کر ویران کھنڈر سے جلدی واپس آئے گا۔ بدرو نے اسے یقین بھی دلایا کہ اگرچہ پرانا کھنڈر جادوگر کنڈلا کے خطرناک اور خونی طلسمی کے اثر ہیں، لیکن تم پر اس کا اثر نہ ہوگا۔ اس کے باوجود عمران کو یہ دھڑکا ضرور تھا کہ اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے ممی ڈیڈی اس کا غم برداشت نہ کر سکیں گے۔ لیکن اگر وہ بدرو کا پتلا لینے والے پرانے کھنڈر میں نہ جاتا تب بھی اسے بدرو عورت سے جان کا خطرہ تھا۔
ایک عجیب مشکل میں عمران پھنس چکا تھا اور اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ جب بدرو عورت نیم اوریا لباس میں حسن کی دیوی بن کر اس کے خواب میں آئی تو عمران نے شیطانی خیالات کو اپنے اوپر حاوی کیا۔ اگر اسی وقت وہ لا حول ولا قوت پڑھ کر اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیتا تو یہ نوبت کبھی نہ آتی، لیکن اس نے نفسانی خواہشات کی روح میں بہہ کر اپنے آپ کو شیطان کے حوالے کیا اور سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اب اسے اپنے اس شیطانی عمل کا نتیجہ ہر حالت میں بھگتنا تھا۔ رات کو اس نے اپنے ممی ڈیڈی کے ساتھ حسب معمول کھانا کھایا، کچھ دیر باتیں کرتا رہا، پھر اپنے کمرے میں آ کر لیٹ کر کتاب پڑھنے لگا۔ اس کی نظریں کتاب پر تھی لیکن خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے تھے۔ جیسے جیسے پرانے کھنڈر میں جانے کا وقت قریب آ رہا تھا اس کے خوف میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ سو نہیں سکتا تھا، نیند اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ اس نے ٹیبل لیمپ بجھایا، کمرے میں اندھیرا چھایا، کھلی کھڑکی میں سے باہر رات کے آسمان پر چمکتے ستاروں کی دھیمی روشنی کا غبار کمرے میں آ رہا تھا۔ عمران نے گھڑی اپنے پاس رکھی۔ جب رات کے ٹھیک 12 بجے تو وہ بستر پر سے اٹھا، پتلون اور جیکٹ پہنی، دروازے کو ایسا سے کھولا اور راہداری میں سے دبے پاؤں گزرتا چھوٹے دروازے میں سے کوٹھی کے عقبی لان میں آیا۔ یہاں برآمدے میں اس کی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ وہاں وہ موٹر سائیکل سٹارٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس کے شور سے ممی ڈیڈی جاگ سکتے تھے۔ وہ موٹر سائیکل کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر چلاتا سڑک پر کافی دور تک چلا گیا۔ سڑک خالی پڑی تھی، کسی کوٹھی میں بتی روشن تھی۔ عمران موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے شہر کے جنوبی علاقے کی طرف روانہ ہوا۔ ویران کھنڈر وہاں سے 7-8 میل کے فاصلے پر تھا۔ وہ اس کھنڈر کے قریب سے کئی بار گزرا۔ اس کھنڈر کے بارے میں مشہور تھا کہ مغلوں کے زمانے میں یہاں ایک سرائے ہوا کرتی تھی جس کا اب صرف یہ کھنڈر ہی باقی رہ گیا تھا۔ عمران نے اس ٹوٹے پھوٹے شکستہ سے کھنڈر میں کوئی دلچسپی نہیں لی، مگر آج اسی کھنڈر میں وہ اپنی زندگی کا سب سے خطرناک کام کرنے جا رہا تھا۔ وہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ عمران اندر سے ڈرا ہوا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس بے حقیقت سے کھنڈر پر کسی زبردست جادوگر نے اتنا خطرناک طلسم کر رکھا ہے کہ جس میں انسان کو بلکہ بڑے سے بڑے جادوگر کو بھی جلا کر راکھ کر ڈالنے کی طاقت ہے۔ عمران کو یہی ایک خیال پریشان کر رہا تھا کہ اگر ویران کھنڈر کا طلسم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر سامری کو خلا کر سکتا ہے تو عمران اس جادو کے مہلک اثرات سے کیسے بچ سکے گا؟ اس کے دائیں بازو پر چاند گرہن کے جو 2 چھوٹے دائرے بنے ہوئے تھے وہ اسے کہاں بچا سکتے تھے؟ وہ انہی خیالوں میں غلطہ شہر کی بڑی سڑک پہ آیا جو جنوب کی جانب آگے ایک بڑے شہر کو جاتی تھی۔ اسی سڑک پر کچھ دور جانے کے بعد سڑک کی بائیں جانب عمران کو ایک اجاڑ سے میدان میں وہ منحوس ویران کھنڈرات کے اندھیرے میں نظر آیا۔ دور سے ویران کھنڈر ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ڈراونا اور بہت بڑا بھوت سر جھکائے بیٹھا ہو۔ اس نے موٹر سائیکل اجاڑ میدان کی طرف موڑی اور کھنڈر کے قریب آ کر ایک طرف موٹر سائیکل کھڑی کر دی اور اندھیرے میں بڑی غور سے ویران کھنڈر کو دیکھنے لگا۔ وہ بار بار یہی دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ پاک مجھے اس مصیبت سے نجات دلا، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ وہ ویران کھنڈر کی طرف بڑھا۔ بڑی تاریک رات تھی۔ بدرو عورت نے اسے کہا تھا کہ یہ اماوس کی رات ہے اور اماوس کی رات مہینے کی سب سے اندھیری رات ہوتی ہے، مگر عمران اندھیرے میں بھی دیکھ رہا تھا۔ بدرو عورت کی اذیت ناک طلسمی شعاؤں کی ضد میں آنے کے بعد اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ وہ اندھیرے میں زیادہ نہیں تو کم از کم ضرورت کے مطابق ضرور دیکھ سکتا تھا۔ ویران کھنڈر میں داخل ہوتے ہی عمران پر ایک خوف طاری ہو گیا۔ اندھیرے میں کھنڈر کے صحن میں ویرانی برس رہی تھی، جگہ جگہ مٹی کے ڈھیر پڑے تھے اور جنگلی جھاڑیاں اور گھاس اگی ہوئی تھی۔ بدرو عورت نے اسے بتایا کہ ویران کھنڈر کے تہانے میں جانے کا خفیہ راستہ کس جگہ پر ہے۔ عمران صحن میں اگی ہوئی خشک خاردار جھاڑیوں کے درمیان سے آہستہ آہستہ گزرتا صحن کے کونے میں گیا۔ یہاں قد آدم جھاڑیاں ایسے کڑی تھی جیسے ڈراؤنی چڑیلیں چلتے چلتے ساکت ہو گئی ہوں۔ عمران کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ وہیں رک گیا۔ جب اس کے دل کی دھڑکن ذرا نارمل ہوئی تو وہ جھاڑیوں کے اوپر میں آیا۔ جھاڑیوں کے پیچھے کھنڈر کی دیوار میں پتھر کی ایک سل لگی تھی۔ یہی وہ سل تھی جسے دیوار سے ہٹانا تھا۔ عمران اس سل کو ہاتھ لگاتے ہوئے گھبرا رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پتھر کی سل پر بھی جادو کیا ہوا ہے۔ وہ جھک کر سل کو غور سے دیکھنے لگا۔ یہ مٹریالے رنگ کی خستہ سل تھی جس کی ایک جانب جنگلی بیل چڑھی ہوئی تھی۔ عمران نے ڈرتے ڈرتے اس کے ساتھ انگلی لگا کر جلدی سے پیچھے ہٹائی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے پتھر کی سل میں بجلی کا معمولی سا کرنٹ ہو۔ اس نے دوسری بار انگلی لگائی تو اسے معمولی سا کرنٹ لگا۔ جس کو عمران کرنٹ سمجھ رہا تھا وہ جادوگر کنڈولا کا اتنا خطرناک طلسم تھا کہ اگر عمران کی جگہ کوئی دوسرا آدمی ہوتا تو جل کر راکھ ہو چکا ہوتا۔ عمران دونوں ہاتھوں سے سل کو اکھاڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ تھوڑی سی جدوجہد کے بعد سل دیوار پر سے اکھڑ گئی۔ اس نے سل کو اتار کر ایک طرف دیوار کے ساتھ لگایا۔ جہاں سے سل اتاری گئی تھی وہاں ایک گہری تاریک سرنگ کا دہانہ تھا جس کے اندر سے ایسی بو آ رہی تھی جیسے اندر مردہ جانوروں کی ہڈیاں جلائی جا رہی ہوں۔ سرنگ کا دہانہ تنگ تھا۔ عمران اندھیرے میں بھی تھوڑا تھوڑا اور صاف صاف دیکھ سکتا تھا۔
اس نے دہانے میں سر اندر کر کے دیکھا کہ اگرچہ سرنگ کا دہانہ تنگ تھا مگر اندر سرنگ کی چھت کافی اونچی تھی۔ وہ سرنگ میں داخل ہوا۔ سرنگ میں قدم رکھتے ہی اسے ہلکے کرنٹ کے اوپر تلے 6-7 جھٹکے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ جادوگر کنڈلا کے خونی طلسم کا اثر ہے جو کئی درجے کم ہو کر اس کو جھٹکے دے رہا ہے۔ اگر عمران کو بدرو عورت سے اپنی جان کا خطرہ نہ ہوتا تو وہ کبھی بھی اس عصبی سرنگ میں داخل نہ ہوتا، لیکن وہ مجبور تھا اور بدرو عورت کا طلسمی پتلا کسی نہ کسی طرح وہاں سے لا کر اسے واپس کر کے اسے اپنی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ یہی جذبہ اسے اس طلسمی جہنم میں لے کر آیا تھا۔ وہ سرنگ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ ہر قدم پر سرنگ کی چھت سے لٹکتے ہوئے جالے اس کے چہرے کے سامنے آتے جنہیں وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ سرنگ کی ڈھلان شروع ہو گئی۔ عمران کو ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ زمین کے اندر جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہا تھا نیم آلود فضا جلی ہوئی ہڈیوں کی بو سے بوجھل ہو رہی تھی۔ کچھ دور جانے کے بعد سرنگ کی دیوار آئی جیسے سرنگ بند ہو گئی ہو، مگر بدرو عورت نے کہا تھا کہ اس دیوار میں ایک خفیہ دروازہ ہوگا، تم اسے کھول کر تہ خانے میں جاؤ گے۔ عمران غور سے دیوار کو دیکھنے لگا۔ اس نے ایک جگہ سے مٹی کھرچی تو نیچے سے دروازے کا ایک پٹ نظر آیا۔ دیوار کو ہاتھ لگاتے وقت بھی اسے بجلی کے ہلکے جھٹکے محسوس ہو رہے تھے۔ اس نے دھکا دے کر دروازے کو کھولا۔ اندر ایک تنگ و تاریک تہخانہ تھا۔ دروازہ کھلتے ہی عمران کو ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی عورت بین کرتے ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی ہو۔ اس ڈرا دینے والی آواز نے عمران پر تھوڑی دیر کے لیے دہشت سی طاری کر دی، مگر اس نے فوراً اپنے آپ کو سنبھالا اور تہخانے میں داخل ہو گیا۔ اندھیرے میں اس نے دیکھا کہ بدرو عورت کے بیان کے مطابق تہخانے کے وسط میں سیاہ پتھر کا ایک چھوٹا سا چبوترا ہے جس پر سرخ چادر میں لپٹی ہوئی ایک لاش پڑی ہے۔ تہخانے میں داخل ہونے کے بعد عمران کو بجلی کے ہلکے جھٹکے مسلسل لگ رہے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ جادوگر کے طلسم کا اثر ہے جو اس سے زیادہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ چبوترے کے قریب آ کر سرخ چادر میں سر سے پاؤں تک لپٹی لاش کو دیکھنے لگا۔ اس لاش کے اندر وہ طلسمی پتلا تھا جس میں بدرو عورت کی طاقت کا راز بند تھا اور جسے عمران لینے آیا تھا تاکہ طلسمی پتلا بدرو عورت کے حوالے کر کے اسے اپنا پیچھا چھڑا لے۔